नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीन की बुनियादी बातों का मुसलसल मुतालिया कर रहे हैं। आज का मौजू है शरीयत के अहकाम। शरीयत की रूह से हर इंसान पर 4 किस्म के हुकूक आयद होते हैं। खुदा के हुकूक, खुद अपने नफ्स के हुकूक, बंदों के हुकूक और उन चीज़ों के हुकूक जिनको खुदा ने उसके इख्तियार में दिया है ताकि उनसे काम ले और फ़ायदा उठाए। इन्हीं 4 हुकूक को समझना और ठीक ठीक अदा करना एक सच्चे मुसलमान का फ़र्ज है। शरीयत इन तमाम हुकूक को अलग अलग बयान करती है और इनको अदा करने के लिए ऐसे तरीक़े मुकर्रर करती है कि एक साथ सब हुकूक अदा हों और हत्तुल इम्कान कोई हक तल्फ ना होने पाए। अपनी कल की नशिस्त में हमने हुकूकुल्लाह और हुकूकुन नफ्स पर गौर किया। आज बंदों के हुकूक और उन चीज़ों के हुकूक जिनको खुदा ने हमारे इख्तियार में दिया है उनके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। सबसे पहले बंदों के हुकूक। एक तरफ शरीयत ने इंसान को अपने नफ्स और जिस्म के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया है, तो दूसरी तरफ यह भी कैद लगा दी है कि इन हुकूक को अदा करने में वो कोई ऐसा तरीका ना इख्तियार करे जिससे दूसरे लोगों के हुकूक मुतासिर हों, क्योंकि इस तरह अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतें पूरी करने से इंसान का अपना नफ्स भी गंदा होता है और दूसरों को भी तरह तरह के नुकसानात पहुंचते हैं। चुनांचे शरीयत ने चोरी, लूटमार, रिश्वत, खयानत, सूदख्वारी और जालसाजी को हराम किया है, क्योंकि इन जराए से इंसान जो कुछ भी फायदा उठाता है वो दरअसल दूसरों के नुकसान से हासिल होता है। झूठ, गीबत, चुगलखोरी और बोहतान तराशी को भी हराम किया है, क्योंकि ये सब अफ़आल दूसरों के लिए नुकसान रसा हैं। जुए, सट्टे और लॉटरी को भी हराम किया है, क्योंकि इसमें एक शख्स का फायदा हजारों आदमियों के नुकसानात पर मबनी होता है। धोखे और फरेब के लेन देन और ऐसे तमाम तिजारती मुआहदात को भी हराम किया है जिसमें एक फरीक को नुकसान पहुंचने का इम्कान हो। कत्ल और फितना और फिसाद को भी हराम किया है, क्योंकि एक शख्स को अपने किसी फायदे या अपनी किसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए दूसरों की जान लेने या उनको तकलीफ पहुंचाने का हक नहीं है। जिना और अमल कौम लूत को भी हराम किया है, क्योंकि ये अफ़आल एक तरफ खुद उस शख्स की सेहत को खराब और उसके अखलाक को गंदा करते हैं जो इनका इर्तिकाब करता है, और दूसरी तरफ इनसे तमाम सोसाइटी में बेहयाई और बद अखलाकी फैलती है। गंदी बीमारियां पैदा होती हैं, नस्लें खराब होती हैं, फितने बर्पा होते हैं, इंसानी ताल्लुकात बिगड़ते हैं और तहजीब व तमद्दुन की जड़ कट जाती है। ये तो वो पाबंदियां हैं जो शरीयत ने इस गर्ज से लगाई हैं कि एक शख्स अपने नफ्स और जिस्म के हुकूक अदा करने के लिए दूसरों के हुकूक तल्फ न करे। मगर इंसानी तमद्दुन की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि एक शख्स दूसरे शख्स को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि इसके लिए यह भी जरूरी है कि लोगों में बाहमी ताल्लुकात इस तरह कायम किए जाएं कि वो सब एक दूसरे की बेहतरी में मददगार हों। इस गर्ज के लिए शरीयत ने जो कवानीन बनाए हैं उनका महज एक खुलासा यहां बयान किया जाता है। इंसानी ताल्लुकात की इब्तिदा खानदान से होती है, इसलिए सबसे पहले इस पर नजर डालिए। खानदान दरअसल इस मजमूए को कहते हैं जो शौहर, बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है। इसके लिए इस्लामी कायदा यह है कि रोजी कमाना और खानदान की जरूरत मुहैया करना और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना मर्द का फर्ज है, और औरत का फर्ज यह है कि मर्द जो कुछ कमा कर लाए इससे वो घर का इंतजाम करे, शौहर और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आसाइश बहाम पहुंचाए
اور بچوں کی تربیت کرے، اور بچوں کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کا ادب ملحوظ رکھیں، اور جب بڑے ہوں تو ان کی خدمت کریں۔ خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے 2 تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر اور باپ کو گھر کا حاکم مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس طرح ایک شہر کا انتظام ایک حاکم کے بغیر اور ایک مدرسے کا انتظام ایک ہیڈ ماسٹر کے بغیر درست نہیں رہ سکتا، اسی طرح گھر کا انتظام بھی ایک حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں ہر ایک اپنی مرضی کا مختار ہوگا، اس گھر میں خواہ مخواہ افراتفری مچے گی، آسائش اور خوشی نام کو نہ رہے گی۔ شوہر ایک طرف تشریف لے جائیں گے، بیوی دوسری طرف کا راستہ لے گی، اور بچوں کی مٹی پلید ہوگی۔ ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لیے گھر کا ایک حاکم ہونا ضروری ہے، اور وہ مرد ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ گھر والوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائے۔ اس کو بیرون خانہ کے فرائض سے اس لیے سبکدوش کیا گیا ہے کہ وہ کے ساتھ اندرون خانہ کے فرائض انجام دے، وہ سکون کے ساتھ اندرون خانہ کے فرائض سر انجام دے، اور اس کے باہر نکلنے سے گھر کی آسائش اور بچوں کی تربیت میں خلل واقع نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالیں، ضرورت پیش آنے پر ان کو جانے کی اجازت ہے، مگر شریعت کا منشا یہ ہے کہ ان کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہی ہونا چاہیے، اور ان کی قوت تمام تر گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پر صرف ہونی چاہیے۔ خون کے رشتوں اور شادی بیاہ کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ پھیلتا ہے۔ اس دائرے میں جو لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے تعلقات درست رکھنے اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے شریعت نے مختلف قاعدے مقرر کیے ہیں جو بڑی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے چند قاعدے یہ ہیں۔ نمبر 1، جن مردوں اور عورتوں کو فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے، ان کو ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے۔ مثلا ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، سوتیلی بیٹی اور سوتیلا باپ، سوتیلی ماں اور سوتیلا بیٹا، بھائی اور بہن، دودھ شریک بھائی اور بہن، چچا اور بھتیجی، پھوپھی اور بھتیجا، ماموں اور بھانجی، خالہ اور بھانجا، ساس اور داماد، خسر اور بہو۔ ان سب رشتوں کو حرام کرنے کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں، اور وہ خالص محبت کے ساتھ بے لوث اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ نمبر 2، حرام رشتوں کے علاوہ کنبے کے دوسرے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی بیاہ کو جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ آپس کے تعلقات اور زیادہ بڑھیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں، ان کے درمیان شادی بیاہ کا تعلق زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اجنبی گھرانوں میں جوڑ لگانے سے اکثر ناموافقت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے اسلام میں کف والے کو غیر کف پر ترجیح دی گئی ہے، کف والے کو غیر کف پر ترجیح دی گئی ہے۔ نمبر 3، کنبے میں غریب اور امیر، خوشحال اور بدحال سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر سب سے زیادہ حق اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ اس کا نام شریعت میں صلہ رحمی ہے، جس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ رشتہ داروں سے بے وفائی کرنے کو قطع رحمی کہتے ہیں، اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی قرابت دار مفلس ہو یا اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوشحال عزیزوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں۔ صدقہ و خیرات میں بھی خاص طور پر رشتہ داروں کے حق کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ نمبر 4، وراثت کا قانون بھی اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جو شخص کچھ مال چھوڑ کر مرے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، بہرحال وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے رشتہ داروں کو تھوڑا یا بہت حصہ پہنچ جائے۔ بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، ماں، باپ، بھائی، بہن انسان کے سب سے زیادہ قریبی حقدار ہیں، اس لیے وراثت میں پہلے انہی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ اگر نہ ہو تو ان کے بعد جو رشتہ دار قریب تر ہوں ان کو حصہ پہنچتا ہے، اور اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت
بہت سے عزیزوں کے کام آتی ہے۔ اسلام کا یہ قانون دنیا میں بے نظیر قانون ہے اور اب دوسری قومیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اکثر اس قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کا حصہ نہ دینے کی رسم پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے صریح احکام کی خلاف ورزی ہے۔ خاندان کے بعد انسان کے تعلقات اپنے دوستوں، ہمسایوں، اہل محلہ، اہل شہر اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے اس کو کسی نہ کسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ راست بازی، انصاف اور حسن اخلاق برتو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، فحش گوئی اور بد کلامی سے بچو، ایک دوسرے کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کے لیے جاؤ، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کسی پر مصیبت آئے تو اس کی ہمدردی کرو، جو غریب، محتاج، معذور لوگ ہوں ان کو ڈھانک چھپا کر مدد پہنچاؤ، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، بیکاروں کو کام پر لگانے میں مدد دو۔ اگر تم کو خدا نے دولت دی ہے تو اس کو صرف اپنے عیش میں نہ اڑا دو۔ چاندی سونے کے برتن استعمال کرنا اور ریشمی لباس پہننا اور اپنے روپے کو فضول تفریحی آسائشوں میں ضائع کرنا اسی لیے اسلام میں ممنوع ہے کہ جو دولت ہزاروں بندگان خدا کو رزق بہم پہنچا سکتی ہے اسے کوئی شخص صرف اپنے ہی اوپر خرچ نہ کر دے۔ یہ ایک ظلم ہے کہ جس روپے سے بہتوں کے پیٹ پل سکتے ہوں وہ محض ایک زیور کی شکل میں تمہارے جسم پر لٹکا رہے، یا ایک برتن کی شکل میں تمہاری میز پر سجا کر رکھ دیا جائے، یا ایک قالین بنا ہوا تمہارے کمرے میں پڑا رہے، یا آتش بازی بن کر آگ میں جل جائے۔ اسلام تم سے تمہاری دولت چھیننا نہیں چاہتا۔ جو کچھ تم نے کمایا ہے یا ورثے میں پایا ہے اس کے وارث تم ہی ہو۔ وہ تمہیں اس بات کا پورا حق دیتا ہے کہ اپنی دولت سے لطف اٹھاؤ۔ وہ اس کو بھی جائز رکھتا ہے کہ جو نعمت خدا نے تم کو دی ہے اس کا اثر تمہارے لباس اور مکان اور سواری میں ظاہر ہو، مگر اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک سادہ اور معتدل زندگی اختیار کرو، اپنی ضرورتوں کو حد سے نہ بڑھاؤ اور اپنے نفس کے ساتھ اپنے عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں، اہل ملک اور اہل قوم اور عام انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ ان چھوٹے دائروں سے نکل کر اب بڑے دائرے پر نظر ڈالیے جو تمام دنیا کے مسلمانوں پر حاوی ہے۔ اس دائرے میں اسلام نے ایسے قوانین اور ضابطے مقرر کیے ہیں جن سے مسلمان ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار ہوں اور برائیاں رونما ہونے کی صورت میں جہاں تک ممکن ہو پیدا ہی نہ ہونے دی جائیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے چند کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، قومی اخلاق کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں۔ عورتوں کی سوسائٹی الگ رہے اور مردوں کی الگ۔ عورتیں زیادہ تر خانگی زندگی کے فرائض کی طرف متوجہ رہیں، اگر ضرورتاً باہر نکلیں تو بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ نکلیں، سادہ کپڑے پہن کر آئیں، جسم کو اچھی طرح ڈھانکیں، چہرہ اور ہاتھ اگر کھولنے کی شدید ضرورت نہ ہو تو ان کو بھی چھپائیں، اور اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اس کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ منہ کھولیں۔ اس کے ساتھ مردوں کو حکم دیا کہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لیں، دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور ان سے ملنے کی کوشش معیوب تر۔ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے، اور خدا نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جو دائرہ مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا مانے، خواہش بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں۔ نمبر 2، قومی اخلاقی کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے، خواہ اس کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کو شریعت کی زبان میں ستر کہتے ہیں، اور اس کا چھپانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں حیا کا مادہ پیدا ہو اور وہ بے حیائیاں نہ پھیل سکیں جن سے آخر کار بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا
جو اخلاق کو خراب کرنے والے اور بری خواہشات کو ابھارنے والے اور وقت اور صحت اور روپے کو ضائع کرنے والے ہوں۔ تفریح بجائے خود نہایت ضروری چیز ہے۔ انسان میں زندگی کی روح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کام اور محنت کے ساتھ اس کا ہونا بھی لازم ہے، مگر وہ ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو، نہ کہ اور زیادہ غلیظ اور کثیف بنانے والی۔ بیہودہ تفریحیں جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کے فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں، تمام قوموں کے اخلاق و عادات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، خواہ بظاہر کیسی خوشنما کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، قومی اتحاد اور فلاح و بہبود کے لیے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ آپس کی مخالفت سے بچیں، فرقہ بندی سے پرہیز کریں، کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تسویہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کی بجائے خدا پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ قومی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، اپنی قوم کے سرداروں کی اطاعت کریں، جھگڑے برپا کرنے والوں سے الگ ہو جائیں اور آپس کی لڑائیوں سے اپنی طاقت کو برباد اور اپنی قوم کو رسوا نہ کریں۔ نمبر 5، مسلمانوں کو غیر مسلم قوموں سے علوم و فنون حاصل کرنے اور ان کے کارآمد طریقے سیکھنے کی پوری اجازت ہے، مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کی نقالی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنی ذلت اور کمتری تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ غلامی کی بدترین قسم ہے، اپنی شکست کا کھلا ہوا اعلان ہے، اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نقالی کرنے والی قوم کی تہذیب فنا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی معاشرت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ یہ معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت اس کے لباس یا اس کے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے علم اور اس کی تنظیم اور اس کی قوت عمل کے ثمر سے ہوتی ہے۔ بس اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں لے لو جن سے قومیں طاقت حاصل کرتی ہیں، نہ کہ وہ چیزیں جن سے قومیں غلام ہوتی ہیں، اور آخر کار دوسروں میں جذب ہو کر اپنی قومی ہستی ہی فنا کر دیتی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی گئی۔ ان کے بزرگوں کو برا کہنا یا ان کے مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان سے خود جھگڑا نکالنے سے بھی روکا گیا ہے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ صلح و آشتی رکھیں اور ہمارے حقوق پر دستدرازی نہ کریں تو ہم کو بھی ان کے ساتھ صلح رکھنے اور دوستی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہماری اسلامی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور خوش اخلاقی برتیں۔ کج خلقی اور ظلم اور تنگ دلی مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ مسلمان دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور شرافت اور نیکی کا بہترین نمونہ بنے اور اپنے اصولوں سے دنیا دلوں کی تسخیر کر لے۔ اب ہم مختصراً چوتھی قسم کے حقوق بیان کریں گے، تمام مخلوقات کے حقوق۔ خدا نے اپنی بے شمار مخلوق پر انسان کو اختیارات عطا کیے ہیں۔ انسان اپنی قوت سے ان کو تابع کرتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالا تر مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے، مگر اس کے مقابلے میں ان چیزوں کے حقوق بھی انسان پر ہیں، اور وہ حقوق یہ ہیں کہ انسان ان کو فضول ضائع نہ کرے، ان کو بلا ضرورت نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے، اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائے جو ضروری ہو، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے۔ شریعت میں اس کے متعلق بکثرت احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلا جانوروں کو صرف ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے یا غذا کے لیے ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر بلا ضرورت کھیل اور تفریح کے لیے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے۔ کھانے کے جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے ذبح کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے، جو حیوان سے مفید گوشت حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کے سوا جو طریقے ہیں وہ اگر کم تکلیف دہ ہیں تو گوشت کے بہت سے فائدے ان میں ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر گوشت کے فائدے محفوظ رکھنے والے ہیں تو ذبح کے طریقے سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ اسلام ان دونوں پہلوؤں سے بچنا چاہتا ہے۔
اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے دے کر بے رحمی کے ساتھ مارنا سخت مکروہ ہے۔ وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اس لیے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، مگر ان کو بھی عذاب دے کر مارنا جائز نہیں رکھتا۔ جو حیوانات سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں ان کو بھوکا رکھنے اور ان سے سخت مشقت لینے اور ان کو بے رحمی کے ساتھ مارنے پیٹنے سے منع کرتا ہے۔ پرندوں کو خواہ مخواہ قید کرنا بھی مکروہ قرار دیتا ہے۔ جانور تو جانور، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ درختوں کو بے فائدہ نقصان پہنچایا جائے۔ تم ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہو، مگر انہیں خواہ مخواہ برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ نباتات تو پھر بھی جان رکھتے ہیں۔ اسلام کسی بے جان چیز کو بھی فضول ضائع کرنا جائز نہیں رکھتا، حتیٰ کہ پانی کو بھی خواہ مخواہ بہانے سے منع کرتا ہے۔ یہ اس شریعت کے احکام اور قوانین کا ایک بہت ہی سرسری خلاصہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام دنیا کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھیجی گئی۔ اس شریعت میں انسان اور انسان کے درمیان بجز عقیدے اور عمل کے کسی اور چیز کی بنا پر فرق نہیں کیا گیا ہے۔ جن مذہبوں اور شریعتوں میں نسل اور ملک اور رنگ کے لحاظ سے انسانوں میں امتیاز کیا گیا ہے وہ کبھی عالمگیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک نسل کا انسان دوسری نسل کا انسان نہیں بن سکتا۔ نہ ساری دنیا سمٹ کر ایک ملک میں سما سکتی ہے، نہ حبشی کی سیاہی اور چینی کی زردی اور فرنگی کی سفیدی کبھی بدل سکتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے مذاہب اور قوانین لازمی طور پر ایک ہی قوم میں رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اسلام کی شریعت ایک عالمگیر شریعت ہے۔ ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے وہ شریعت کی روح سے مسلمانوں کی قوم میں بالکل مساوی حقوق کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں نسل، زبان، ملک، وطن، رنگ، کسی چیز کا بھی کوئی امتیاز نہیں۔ پھر یہ شریعت ایک دائمی شریعت بھی ہے۔ اس کے قوانین کسی مخصوص قوم اور مخصوص زمانے کے رسم و رواج پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ اس فطرت کے اصول پر مبنی ہیں جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ فطرت ہر زمانے اور ہر حال میں قائم ہے تو وہ قوانین بھی ہر زمانے اور ہر حال میں قائم رہنے چاہیے جو اس پر مبنی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔